सईदा खदीजा भी अहलुल बैत में शामिल हैं? बिल्कुल है। तो बाकी ज़ौजा का भी इकरार करें जो अहलुल बैत में शामिल है। इंजीनियर साहब का क्लिप देख लीजिए। सईदा खदीजा अगर अहले बैत साबित है ना इनके नजदीक, जबकि वो आले अली, आले अकील, आले जाफर, आले अब्बास और बनु हाशिम में नहीं आती हैं। हुजूर की बीवी होने की वजह से वो अहलुल बैत है ना, तो बस बाकी बीवियां भी अहलुल बैत हो गई, बात खत्म हो गई। पक्की है जनाब, अल्लाह फजल, पक्का है, बल्कि पक्की नहीं पक्का। अब गले की हड्डी बन गई इंजीनियर साहब आपके, अब नहीं बचेंगे आप, अब नहीं भागने देंगे आप। खदीजा को तखसीस दी मुस्तफा ने, बाकी उम्महातुल मोमिनीन को खारिज अहले बैत रखा मुस्तफा ने। यानी खैर पे तो थी ना बाकी इज़वाज। बेशक। तो जनाब आयशा का इकरार करें भाई, बाकी इज़वाज मुताहिरात खैर पे थी। आपके बकौल जनाब आयशा का इनकार भी करते हैं, क्योंकि बाकी अज़वाज मौला अली से लड़ने नहीं ना आई। मौला अली जब माफ कर रहे हैं, आप और मैं कौन होते हैं? माफ ना करते तो घर भिजवाते। माफी मांगे आप कैमरे के सामने, माफी मांगे आप कैमरे के सामने। उम्मे कुलसूम जो हजरत अली की बेटी थी सैयदा फातिमा से, उनका रिश्ता मांगा, और ये बात शिया की किताबों में भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो रिश्ता हुआ, और हजरत उमर की ख्वाहिश थी कि मैं रसूलुल्लाह के अहले बैत के साथ रिश्तेदारी में क़यामत के दिन उठाया जाऊं। जनाब उमर फारूक का अक़द हुआ उम्मे कुलसूम बिनते मौला अली अलैहिस्सलाम। अब जवाब नहीं आएगा, बिल्कुल झूठ है। शिया की अपनी कुतुब में है भाई। मेरे भाई हमने कब कहा हमारी किताबों में सारी रिवायतें सही हैं। अच्छा, अब यहाँ आप गले का फंदा बन गया तो बोल रहे कि भाई शिया की किताबें ठीक नहीं, शिया की किताबें ठीक नहीं। और जिसने फातिमा को कत्ल किया हो, मौला अली उसके साथ हो, और ये वो चीज है जो शिया की किताबों में मौजूद है। इनकारी कोई नहीं है, जाकिरीन इनकारी हो जाए, जाकिरीन तो है ही जाहिल है ना, उनके पास तो इल्म है ही नहीं। काश मैं फातिमा ज़हरा के दर पे हमला ना करूं। हजरत अबू बकर के सरई अल्फाज हैं, हजरत अबू बकर के सरई अल्फाज हैं। आप साहब अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं? नहीं, डेफिनेटली मैं नहीं मानता, नहीं डेफिनेटली मैं नहीं मानता। जंगी जमल में ये हजरत अली के साथ थे, और यही खैमों में जाके हजरत आयशा को समझाते थे कि बहन तू क्या कर रही है। सईदा आयशा सिद्दीका, आप उनका रद्द करते हैं, आप उनका इनकार करते हैं जी। आप इतना तो हया करें कि मोहम्मद मुस्तफा की कुर्बत में रही है वो, उसके बावजूद आप उनका रद्द कर रहे हैं। तो आप कौन होते हैं? आपको किसने हक दिया? जाके मौला अली को रसूल ने तलाक का हक दिया हुआ था, तो ये बात नहीं हो रही। जो मैं बात कर रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ उसी पर, आखिर हयात शादी की बात कर रहा हूँ उसी पर, भागने नहीं दूंगा। शादी की बात कर रहा हूँ उसी पर, भागने नहीं दूंगा। हदीस मौजूद है कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुनूत नाज़िला पढ़ा करते थे और कहा करते थे अल्लाहुम्मा अलैका बि मुआविया व अशियाही, कि अल्लाह मुआविया और उसके शिया को तबाह बर्बाद कर। बरोज़े महशर अगर अल्लाह माविया को फांसी पे लटका दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माविया का, हजरत माविया नाम तो अदब से ले यार। वो सल्फ़ सालिहीन को गालियां दिया करते थे। क्या बकवास है, क्या बकवास है। आज गाली शिया की तरफ से इतराज उठाया गया था कि हुजूर को जहर दिया गया है। नऊज़ु बिल्लाह, वो दवाई थी, जहर नहीं था। बाकी ये जो कुछ हुआ उसी हदीस में मौजूद है। वो सहाबा कहते हैं कि हमने नबी अलैहिस्सलाम को दवाई जबरदस्ती इसलिए पिलाई कि हम ये समझते थे कि मरीज जो है वो दवाई से नागवारी का इजहार तो करता ही है। भाई मुस्तफा को कत्ल किया गया, क्या दलील आपके पास? हजरत सलमान फारसी सलामुल्लाह तआला अलैहि के थ्रू नकल किया कि मैं खुदा को गवाह करता हूं कि रसूलुल्लाह की वफात में शहादत हुई, उन्हें जहर दिया गया। तो आप बता दें जरा खुल के कि जहर देने वाला कौन था मोहम्मद मुस्तफा? बुखारी का जो मतन है उसमें हजरत आयशा का नाम है। बुखारी का जो मतन है उसमें हजरत आयशा का नाम है। अगर हजरत अबू बकर की ज़बानी बसनद हसन ये इबारत आपके सामने आ जाए तो फिर भी ये कहेंगे कि झूठ है। रसूल अल्लाह को ये कहा गया था कि ये बुढ़ा पागल हो गया। रसूल अल्लाह को ये कहा गया था कि ये बुढ़ा पागल हो गया। मैंने मिर्जा साहब को 25 लाख रुपए का चैलेंज, ये मैं कैमरे में कह रहा हूँ, बुखारी भी झूठ है, मुस्लिम भी झूठ है, विदाउट भी झूठ है। बुखारी भी झूठ है, मुस्लिम भी झूठ है, विदाउट भी झूठ है। ऐसा पॉडकास्ट आपने डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री में ना कभी देखा ना कभी देखेंगे। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैक। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहरों देहात, गलियां बाजार, कूचा मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहां जहां भी इस वक्त हमको सुना और देखा जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से इंतहाई अदब, मोहब्बत, खुलूस, तजर्रो और इज्जो इनकिसार के साथ अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, हमारी रीच रही, हमारी रिवायत रही और हमारा खासा रहा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी मुलाकात इल्मी शख्सियात से स्क्रीन के जरिए कराते रहते हैं।
जो खुद को आलिम नहीं भी कहते उनके पास भी जाते हैं, मगर गो के उनके मुकल्लिद हजारों हैं, ऐसा ही होते हैं। हम जहलुम एकेडमी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हाफिज़हुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। उनके नाम के साथ अल्लामा, फहामा, मुफ्ती, आलिम दीन कुछ भी नहीं लगता। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हैं और उनका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से है। वो खुद को सुन्नी कहते हैं, बेहतरीन आदमी है, लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं उनसे मोहब्बत भी करता हूँ। नाज़रीन किराम, कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत सारे लोग उनसे इख्तलाफात रखते हैं, यानी उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो लोगों को पसंद नहीं है, बादुन नजर उनको पसंद नहीं करते। हम हर मकातब फिक्र के आलिम दीन के पास जाते हैं, मुफ्तियान कराम के पास जाते हैं और आपके लिए हम उनकी खिदमत में ऐसे सवालात रखते हैं कि वो अपने मकातब फिक्र में रहते हुए आपको कुछ ऐसी बात बतलाएं, ऐसे मसाइल से आपको रोशनास कराएं कि इल्म आप तक पहुंचे। आज भी हम अहले तशय्युअ के एक नौजवान के पास बैठे हुए और इनसे मुझे जो मोहब्बत है उस मोहब्बत की वजह यह है कि इनको इनका अपना मसलक भी ऑन नहीं करता। दूसरी वजह इनसे मोहब्बत की कि ये जमीन पर बैठने को तरजीह देते हैं, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि मैं जमीन पर इसलिए बैठता हूं कि जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। इनकी ये बात मुझको पसंद आई। लोग गालियां देते हैं, सोशल मीडिया पर गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, उनका हक है, लेकिन हमें जब किसी शख्स से मुलाकात के बाद अंदाजा होता है कि भाई नहीं, जो कमेंट्स में लिखा जा रहा है ये शख्स उसका हकदार नहीं है, ये तो भाई मौलाई है, ये तो मलंग है, ये तो मवाली है, ये तो मुवद्दत करने वाला है अहलुल बैत अत्हार अलैहिस्सलाम से, फिर अंदाजा होता है कि नहीं, ये गालियों के काबिल नहीं, ये मोहब्बत के काबिल है, ये तो सीने से लगाने के काबिल है। इसी तरह अहले तशय्युअ के एक नौजवान जिनकी गुफ्तगू है हरी भरी, जिनके दलाइल है तक़वी, हमारे साथ तशरीफ फरमा है सैयद ज़र्क नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिजाज ग्राम बखैर, आपकी दुआएं, आपकी तबीयत ठीक है, खैरियत से? सबसे पहले आपका कदरदान हूँ, आपने कीमती वक्त अता फरमाया। आज के पॉडकास्ट का पहला सवाल आगाज होने वाला है, इजाजत हो तो। बिस्मिल्लाह। अर्ज ये है, जनाब उमर फारूक मौला अली अलैहिस्सलाम जी ने अपनी बेटी का अक़द जनाब उम्मे कुलसूम का जनाब हजरत उमर फारूक, अस्तगफिरुल्लाह बोल रहे हैं, जनाब उमर फारूक से इंजीनियर साहब साबित कर रहे हैं। भाई क्लिप देखिए, क्लिप देखिए। और फिर अहले बैत के साथ जो अकीदत थी ना हजरत उमर की, उसके लिए यही कहा है कि उम्मे कुलसूम जो हजरत अली की बेटी थी सैयदा फातिमा से, उनका रिश्ता मांगा, और ये बात शिया की किताबों में भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो रिश्ता हुआ और हजरत उमर की ख्वाहिश थी कि मैं रसूलुल्लाह के अहले बैत के साथ रिश्तेदारी में क़यामत के दिन उठाया जाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो रिश्ता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनके अक़द में आई और वो इसके ऊपर फख्र किया करते थे। लिहाजा जिन लोगों ने हजरत उमर पे ये झूठा वाकया बांधा, अबान इब्ने अबी अयाश जो एक झूठा रावी है, इमाम मुस्लिम ने लिखा ये कज़्ज़ाब है, शिया के यहाँ भी वो कज़्ज़ाब रावी है जिसने सैयदा फातिमा की शहादत की तोहमत हजरत उमर पे लगाई। अगर फातिमा को शहीद करवाया होता हजरत उमर ने, तो उनकी बेटी का रिश्ता मौला अली जो शेर खुदा थे कभी भी ना देते। ये सबसे बड़ी गारंटी है मौला अली की जुबान से हजरत उमर के लिए तारीफी कलिमात, जिसके लिए मैं नोहा का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मैयत के ऊपर तारीफी कलिमात, उसके बाद तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मौला अली को ये हदीस नहीं पता थी, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने फातिमा को कत्ल किया हो मौला अली उसके साथ हो, और अपनी बच्ची का रिश्ता उम्मे कुलसूम का उसको दे दें। और ये वो चीज़ है जो शिया की किताबों में मौजूद है। वो तावील करते हैं कि जी वो ज़बरदस्ती लिया था, इनकारी कोई नहीं है, ज़ाकिरीन इनकारी हो जाए, ज़ाकिरीन तो है ही जाहिल है ना, उनके पास तो इल्म है ही नहीं है। हजरत उमर चाहते थे मेरी अहले बैत के साथ निस्बत काम आए मुझे क़यामत वाले दिन, तो हजरत अली से उनकी बच्ची का रिश्ता मांगा, तो इस तरह होता। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करते हजरत उमर के दौर के अंदर कि तू मेरी बीवी का कातिल है, तो हाँ मैं तेरा ओहदा कबूल करता हूं। जी अगली बार आपने देखा, जनाब उमर फारूक का अक़द हुआ उम्मे कुलसूम बिनते मौला अली अलैहिस्सलाम इब्ने अबी तालिब। अब जवाब नहीं आएगा आपको, बिल्कुल झूठ है इंजीनियर साहब के, आप जो कहें वो सच है, जो इंजीनियर साहब कहें वो झूठ है। इंजीनियर साहब से कहें एक सही सनद रिवायत इस पर दिखाएं, बल्कि इसके रद्द पे शिया की अपनी कुतुब में है भाई। मेरे भाई हमने कब कहा हमारी किताबों में सारी रिवायतें सही है। अच्छा अब यहाँ मुंह को आई तो गले का फंदा बन गया, तो बोल रहे कि भाई शिया की किताबें ठीक नहीं है। नहीं अस्तगफिरुल्लाह, किताबों में सही ये तो हुई ना भाई। डॉक्टर साहब ये बात नहीं है
किताबों में सही और सकीम दोनों तरह की रिवायत, तो कुतुब अस्मा और रिजाल क्यों है? रिजाल कशीर, रिजाल निजाशी, तनक़ीहुल मक़ाल, मौजम और रिजाल हदीस क्यों है? रुवात को परखने के लिए। ठीक है, सही है। जो इंजीनियर साहब ने अल-काफ़ी से इबारत पढ़ी है उसमें हिशाम बिन सालिम मौजूद है, और हिशाम बिन सालिम के बारे में मौला रिजा आइमा अहले बैत ने बकायदा रिजाल कशी में कहा कि इससे रिवायात न लिया करो, ये मुजस्समा फिरके का है, थोड़े इसमें कदरिया मुजस्समा वाले कायदे, ये अल्लाह की जिस्मानियात का कायल है, इससे रिवायात ना लिया करो, ये इनकी रिवायत की औकात है। रह गई ये कि हजरत उमर की उनसे औलाद हुई, ये है वो है, तो इस पे मैं आपको बहुत बड़ी एक डंडी दिखाऊं। पहली बात, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अली साहबा फी तमीज़ सहाबा में डॉक्टर साहब इस बात को वाज़ेह किया कि वो उम्मे कुलसूम बिन्त जरवल थी, ना कि बिन्त अली। और इमाम सयूती ने तारीखुल खुलफा में इबारत नकल की कि उम्मे कुलसूम बिन्त अबी बकर थी। तीसरी बात, ये कहते हैं कि जिस उम्मे कुलसूम बिन्त अली की नाउजुबिल्लाह हजरत उमर से शादी हुई थी, कभी हो ही नहीं सकता, बल्कि नासिख तवारीख में और हमारी और कुतुब में जनाब उमर बिन उज़ैना सिका तरीन सहाबी हैं, इमाम सादिक के रिजाल तूसी में इनकी विसाकत मौजूद है, ऑथेंटिक रिवायत है। इन्होंने इमाम सादिक से पूछा, इमाम सादिक नशिस्त छोड़ के खड़े हो गए थे, कहा जो खुदा का खौफ करो अमर बिन उज़ैना, जो जनाब उमर बिन उज़ैना को कहा था कि जो शख्सियत सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का दिफा कर सकती है, कि अपनी बेटी का दिफा नहीं कर सकते थे, बिल्कुल झूठी रिवायत है। उनका अक्द औन बिन जाफर तैयार के साथ हुआ था, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के भाई बीबी ज़ैनब आलिया के शौहर नामदार के छोटे भाई से। और मजे की बात, मैं आपको इसका हवाला है आपके पास, दर्जनों, बल्कि शिया मजहब के बड़े खतरनाक किस्म के दुश्मन है इमाम यूसुफ नबहानी सल्तनत उस्मानिया के, उन्होंने अपनी किताब शर्फ सादात में इसे दर्ज किया। इंजीनियर साहब इल्म बोल रहे हैं भाई, आगे आगे की शख्सियत है, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं मैं तालिब इल्म हूँ। अबे टक्कर के लोग मिल गए आपको, मैं बता रहा हूँ, इंजीनियर साहब टक्कर के लोग मिल गए। नहीं हम रान को अरबी में पट नहीं कहते, वो छोड़ दें आप, टक्कर इसकी टक्कर तो आवाज तकवर, मैंने नाम गंवाना है अपना। बड़े बड़े उलमा की तकरीरें मुझे पेश करें, मैं उनमें सर्वनाम की गलतियां निकालूंगा, फिर मैं पूछूंगा इन्होंने सर्वनाम पढ़ी हुई है कि नहीं। हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं, पट कहते हैं, पट कहते हैं। बहरहाल तोहफा इज़्ना शरिया में बड़ी मजे की बात अपने गौर करना है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी साहब ने शियों को इसी बात पर ताना मारा था कि जिस अली की बेटी हजरत उमर के घर है उसे कहते हो खिलाफत सही नहीं है, तो ये तो वो। इन्होंने एक रिवायत लिखी और वहीं शाह अब्दुल अजीज के गले की हड्डी फंस गई। क्या किया जी, इन्होंने ये लिखा कि उम्मे कुलसूम बिनते अली की वफात हजरत उमर के दौर में हुई और उनका नमाज जनाजा बाज रिवायात में इमाम हुसैन ने पढ़ा, बाद में हजरत उमर ने पढ़ा, उनकी वफात। तो वो उम्मे कुलसूम बिनते अली कौन है जो शाम की कैद निभा के आई है हुसैन के साथ हजरत उमर की वफात के 40 साल बाद? वो कौन है? ये उम्मे कुलसूम कौन है जो इब्ने मुलजिम को बद्दुआएं दे रही है मौला अली को? हजरत उमर की डेथ मौला अली से पहले हुई कि बाद में? पहले हुई है भाई, तो ये कौन है जो इब्ने मुलजिम को बद्दुआएं दे रही है? तारीख तबरी, कामिल इब्ने असीर, उस्दुल गब्बा, अहले सुन्नत, और आखिरी सहर इन्हीं के यहाँ की, आखिरी सहरी मौला अली ने यहाँ की है। पर नहीं एक मिनट, इंजीनियर मिर्जा साहब ने माविया की एक तावील जो अम्मारे यासिर वाली हदीस है जंग सिफीन की, उसमें एक तावील दिखाई थी, वो किस किताब से दिखाई थी? माविया का हजरत माविया नाम तो अदब से ले यार मेरे भाई, जिसकी फजीलत ही साबित नहीं, कौन से नाम जो मौला अली को गालियां देता हो, ये उठाएं, सही मुस्लिम आपके पास पढ़िए, मा माना कान तसुब्बा अबा तुराब, नाउजुबिल्लाह, हजरत साद को कहते तू अली को गालियां क्यों नहीं देता, तू भी दे। और मौलवियों की इस पे माशाल्लाह करामत देखें, सब का माना है तनकीद, अल मुंजिद लुगत आपकी बैक साइड पर, सब का माना गाली नहीं, गंदी गाली है। ये आगे से तनकीद बना, जो मेरे मौला अली को गालियां दें, हम उसकी नस्ल पे भी लानत करते हैं। अमीरुल मोमिनीन को गाली, नाउजुबिल्लाह, आपके सामने कोई अली को गाली दे। और रसूलुल्लाह की सही हदीस है मुस्तदरक अल सहीहैन में, मन सब्ब अलीयन फकत सब्बनी फमन सब्बनी फकत सब्बल्लाह, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने मुझे दी उसने अल्लाह को गाली दी। जो अल्लाह को गालियां दे रहा है वो रजी अल्लाह नहीं होता। अल्लाह दे बंदे। फाहम ये है कि अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में ये हदीस मौजूद है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुनूत नाज़िला पढ़ा करते थे और कहा करते थे अल्लाहुम्मा अलैका बि मुआविया व अशियाही, और अमर बिन आस के बारे में भी और अबा सलमी के बारे में भी कि अल्लाह मुआविया और उसके शिया को तबाह बर्बाद कर, अमर बिन आस और उसके शिया को तबाह बर्बाद कर, अबा सलमी और उसके शिया को तबाह बर्बाद कर। बहरहाल वो उम्मे कुलसूम कौन थी? माशाल्लाह, मंगोल जेलवी साहब, खुदा का नाम है, हमारे 20 उलमा ने इसके रद्द पे किताबें लिखी हैं। 1905 ईस्वी की छपी मेरे पास अलामा अज़हर लखनवी साहब की किताब मौजूद है, कंजुल मक्तूम फी हल्ले अक़द उम्मे कुलसूम। क्या बकवास है हमारे उलमा। अच्छा 90% इस जैसे नास्तियों की तरफ से वही एतराज वारिद होते हैं हमारे ऊपर, जिनका हमारे उलमा 70-80 साल पहले जवाब दे चुके हैं। सारे वही एतराजात, वो रट्टा लगाया, इधर उधर से सुन लिया और आके बयान कर दिया। जैसे किताब सुलैम, कत्ल ज़हरा पे चश्मदीद गवाह जनाब सुलैम बिन कैसल हिलाली। ठीक है,
ان کے بارے میں کہتے ہیں جی مفتی اسحاق نے سب سے پہلے شدہ چھوڑی کہ جی علامہ خوئی نے اپنی مجم میں لکھا ہے جی. پہلی بات تو مجم نہیں معجم اور رجال الحدیث نام ہے, دوسری بات خوئی نہیں ہے, ابو القاسم الخوئی نام ہے. کوئی نام. اور ان کی یہ معجم اور رجال الحدیث 22 جلدوں میں میرے پاس ہے, بلکہ اس کے 2 خلاصے بھی لکھے جا چکے ہیں. علامہ جواہری نے لکھا ہے المفید, اور محمد حسین بغدادی نے لکھا ہے یہ المعین علی معجم رجال الحدیث. اس کے خلاصے بھی موجود ہیں ہمارے پاس. انہوں نے اپنی اس کتاب کی پہلی جلد میں لکھا ہے آبان بن ابی عیاش کو کہ وہ ضعیف ہے نہ کہ کذاب. میں نے مرزا صاحب کو 25 لاکھ روپے کا چیلنج, یہ میں کیمرے میں کہہ رہا ہوں, 25 لاکھ روپے کا چیلنج دیا تھا, معجم رجال الحدیث سے نکال کے دکھاؤ آبان کو, انہوں نے کذاب کہا ہو, نکالو. جھوٹ غلط حوالے دیتے ہیں. دارالزہرا بیروت کی چھپی, میں نے گھر نہیں بنائی. دوسری بات, انہوں نے یہ نقل کہاں سے کیا؟ قال ابن الغزائری, ابن غزائری نے اپنی کتاب الرجال میں کہا ہے. اور ابن غزائری کی رجال کی کتاب کے بارے میں بزرگ طہرانی نظریہ کی جلد نمبر 10 میں لکھا مجہول المؤلف. یہ کتاب ہی ابن غزائری تک ثابت نہیں ہے. یہ جرا کرتے پھر رہے ہیں ماشاءاللہ. جس جاہل اعظم کو جرح مفسر, جرح مبہم, منہج تصحیح و تضعیف محدثین شیعہ سنی کا پتہ ہی نہیں ہے, جسے تفریق بین الجرح مفسر و مبہم کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ کیا جر کرتا پھرے گا؟ جرا کر دیں. بالکل صحیح ہے. مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی ہیں اہل تشیع کے نزدیک, بالکل, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ 4 صاحبزادیاں ہیں, جو کہ انجینئر صاحب ثابت بھی کر چکے ہیں اور بتلا بھی چکے ہیں. کہہ دینے سے ثابت ہو جاتا ہے بھائی حوالہ جات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ثابت کر رہے ہیں. میری جو آپ کہیں گے وہ سچ ہے, انجینئر صاحب جو کہیں گے وہ جھوٹ ہے. اپنے حوالوں کی اوتھینٹسٹی بھی تو ثابت کریں کر رہے ہیں نا بھائی. ایک اسماء رجال کی کتاب کا حوالہ دیں جو دیا ہو, کسی راوی کو سکا ثابت, یعنی جو آپ ثابت کریں گے, جو آپ حوالہ دیں گے وہ ثابت ہوگا, وہ حق ہے, وہ سچ ہے. اور انجینئر صاحب جو کریں وہ جھوٹ ہے. اہل تشیع یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی الاسلام کی ایک بیٹی تھی, اگر کوئی دوسری ہوتی تو ان کی نسل کا بھی پتہ ہوتا. نسل چلی نہیں نا جی, آگے پتہ کہاں سے ہونا ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے آپ کہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو صرف یوسف ہی پیغمبر کیوں تھا؟ باقی کافر تو نہیں تھے, وہ اللہ نے ان کو صحابی بنا دیا تو ایک کو چوز کر لیا. یہ کون سا کوئی نیا کام ہوا ہے؟ پہلے بھی ایسے ہوتا رہا. تو نبی الاسلام کی بھی 4 میں سے اللہ نے ایک بیٹی کو چنا کہ ان سے اہل البیت چلیں گے, بس باقیوں کی اولاد آگے چلی نہیں نا. وہ نسل چلی کو نہیں نا میرے بھائی, آگے نسل کو چلی ہوتی تو میں آپ کو بتاتا نا. نسل چلی ہی نہیں ہے. نسل چلی جو ہے وہ آل علی آل محمد ہے, ان سے آگے نسل چلی نہیں ہے. چلتی تو ہم ضرور ڈسکس کرتے. باقی یہ اعتراض کسی حد تک ویلڈ ہے کہ نبی الاسلام کی باقی بیٹیوں کا ذکر اس طریقے سے نہیں ہوتا, لیکن میں نے تو کیا ہے, میں نے تو شیعہ کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں, ایران کے شیعہ نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں, لیکن جنتی عورتوں کی سردار تو فاطمہ ہی ہے. تو یہ نبی الاسلام نے انہیں ممتاز فضیلت دی ہے نا. دوسری مولانا اسحاق صاحب والی بات بڑی مزے کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو تو پارٹی مل گئی تھی, باقی تینوں کو پارٹی نہیں ملی جو اس طریقے سے ان کا نام روشن کرتی. تو اس لیے, لیکن وہ ہونا بھی نہیں تھا نا. ظاہر ہے کہ بھائی مجھے بتائیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, صرف یوسف ہی کیوں ممتاز ہے؟ اس لیے کہ نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجا. تو حضور کی بیٹیوں میں سے فاطمہ جیسی تو کوئی بھی نہیں ہے. تو جب ان جیسی کوئی ہے نہیں ہے تو پھر ظاہر ذکر انہی کا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں, میں بیسیکلی چاہ رہا ہوں اصول حدیث پہ. ٹھیک ہے, مناہج تو آپ بتا دیں کہ 4 بیٹیاں ہیں یا ایک بیٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ بیٹی ہے. وسلم. چلے بخاری سے بڑھ کے تو کوئی کتاب نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو تحصیل الباری شرح صحیح بخاری سے نکال کے دکھاتے ہیں رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب زہرا, پیچھے کیا رہ گیا؟ تو وہ جو باقی 3 ہیں نبی کریم صلی اللہ لے پالک ہے, اڈاپٹیڈ ہے. اچھا جی, اہل تشیع کا موقع پہ نام ہے. امام اہل سنت سیرت کی دنیا میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ ہے سیرت ابن اسحاق, اور ان کی سیرت کی سن 2 صدی ہجری میں 217 یا بعض روایات کے مطابق 218 سن متوفا ہے. امام ابن ہشام کا سیر ابن ہشام تک میں موجود ہے. ان کے والد کا نام ابو حالہ تھا اور بی بی خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں. رسول اللہ نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی قسم کھائی تھی اور انہیں لے آئے تھے تحویل میں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, مختصر جواب دیا, بہترین. کیا اور ایک چھوٹی سی غرض ہے انجینئر صاحب سے کہ 2 بیٹیاں یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابو جہل یا ابو لہب کے توبہ استغفار نکاح میں بھی دی تھی پہلے, بعد میں حضرت عثمان کے پاس آئیں. تو پھر میری ایک چھوٹی سی غرض ہے, پھر اپنی بیٹی کے لیے بھی کوئی رڑا رہا عاملہ بونا سرکار, ان کی مسلمانوں سے شادی کیوں کرو, کسی پنڈت نال شادی کراؤ, کرو سنت رسول پہ عمل. ظاہر ان کا عشق بھی ہے. استغفر اللہ, جو بول رہے کفار کو بیٹیاں دے دیں. مجھے بتائیے شاہ جی, آپ کے نزدیک یعنی اہل تشیع کے نزدیک جی اہل البیت میں کون کون سی ہستیاں شامل ہیں؟
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، کیا سیدہ خدیجہ بھی اہل البیت میں شامل ہیں؟ بالکل ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اہل البیت میں شامل ہیں، تو باقی زوجہ کا بھی اقرار کریں جو اہل البیت میں شامل ہیں. انجینئر صاحب کا کلپ دیکھ لیجیے. اور شیعہ کے لیے تو میری یہ پھکی ہے قیامت تک کے لیے، سیدہ فاطمہ اگر اہل البیت میں سے تو سیدہ خدیجہ کیا اہل البیت سے خارج ہے جو ان کی ماں ہے؟ بتائیں. نہیں وہ کہتے ہیں معصومیت والا عقیدہ نہیں وہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے اہل بیت پہ آ جائیں نا. معصومیت والا عقیدہ تو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا، وہ تو بڑے لیول کا عقیدہ ہے نا. نہیں وہ ریجس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، نہیں پاک سے وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اس میں نہیں شامل. اچھا یہ اگر پاک والا ہے وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر احد کے اوپر بھی آیات نازل کی ہیں کہ ہم نے بارش نازل کی تاکہ تم سے گندگی دور کر دیں. صحابہ کرام کو کہا ہے 313 تھے وہ بھی پاک نے قرآن وچ، شیطان کا رڈس تم سے دور کر دیں. یہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں یہ تو عقیدہ ہے ڈیوائن اور پھر آگے پورے کے پورے معاملات. ٹھیک ہے، وہ میں ادھر آ رہا ہوں. مولا علی کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگلے وقتوں میں اللہ نے مریم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، اور اس میری امت میں خدیجہ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے، ایون اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں سیدہ خدیجہ کے مرتبے کو حضرت فاطمہ سے بڑا مانتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہے، بالکل ہے، لیکن میں حضرت علی کے مرتبے کو ان سے افضل مانتا ہوں. ابن ماجہ میں حدیث بھی حاکم میں بھی کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. ٹھیک ہے، تو سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور ان کی والدہ ان سے بھی بہتر ہے اور وہ اہل البیت بھی ہیں. سیدہ خدیجہ، کس شیعہ کی جرت ہے سیدہ خدیجہ کو کہ اہل البیت سے فارغ ہیں؟ وہ مانتے ہیں اہل البیت ان کو؟ اہل بیت مانتے ہیں لیکن بس ٹھیک ہے نا، بس کام ختم ہو گیا. بنو ہاشم سے تو نہیں ہے سیدہ خدیجہ. ہاں کوئی نہ کوئی انجینئر صاحب تو پتا چک کیسا پاندے نے نا، ہاں پھر جان ہی نکلتی ہے اس عقیدے دی. بس اسی حضرت عائشہ نے تو ڈسکس ہی نہیں کرنا. بیویاں تے آؤ گے سیدہ خدیجہ اس چادر تے تھلے نہیں سن جو حدیث قصہ ہے. ہاں سیدہ خدیجہ اگر اہل بیت ثابت ہے نا ان کے نزدیک، جبکہ وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور بنو ہاشم میں نہیں آتی ہیں. حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ آل البیت ہے نا، تو بس باقی بیویاں بھی آل البیت ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اصول ایک کھڑا کرنا ہوگا نا. ہاں یہ پھکی ہے جناب، اللہ فضل پھکا ہے، بلکہ پھکی نہیں پھکا. یہ اگلا ورژن آ گیا جی، جس نے خطرناک کا اگلا ورژن تھا خطرے ناک. جی ہاں، اب پکڑے گئے آپ، اب گلے کی ہڈی بن گئی انجینئر صاحب آپ کے، اب نہیں بچیں گے آپ، اب نہیں بھاگنے دیں گے آپ. اس ہڈی پہ انجینئر صاحب خشکا لگانا بھول گئے تھے، وہ آرام سے نکل آئے گی، کیونکہ حیات القلوب میں معتبر سند کے ساتھ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہے کہ اپنی تمام ازواج میں واحد والدہ جناب زہرا ہیں ملکۃ العرب صلی اللہ علیہ، جنہوں رسول نے دیکھ کر کہا تھا السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ. خدیجہ کی تخصیص ہے، اور دوسری جو ازواج ہیں ان کا فیصلہ ہم ام المومنین سے ہی کروا لیں. بسم اللہ. اور وہ ام المومنین جو دنیا سے گئی ہی اس غم میں کہ میرا بچہ کربلا میں مارا گیا ہے، سیدہ ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ. بی بی ام سلمہ نے جب آ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے اہل بیت میں ہوں؟ جامعہ ترمذی میں بھی ہے، اور شیعہ تو چھوڑ ہی دیں، پتہ نہیں تقریباً 100 سے زائد حوالے ہیں اس کے. فی الحال مرزا انجینئر صاحب کو دیکھنے کے لیے ہم جامعہ ترمذی اور تفسیر ابن کثیر کے حوالے سامنے رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ترمذی کوئی تاریخ کی کتاب تو نہیں نا بھائی، سیاستہ کی ہے، اللہ ہی جانے، مانتے کہ بھاگ جائیں گے یہاں سے. سند پہ بھی کوئی اشکال نہیں ہے، زبیر علی صاحب نے سند کی تصحیح کی ہوئی ہے. تو اس میں موجودہ رسول اللہ نے کہا تھا ان سے اعلی مکانی کے وان سے اعلی الخیر. نہیں، آپ اہل بیت میں سے نہیں ہو، لیکن آپ اپنے مقام پہ خیر پہ ہو. ہم وہی کریں گے جو میرے آقا نے کیا. خدیجہ کو تخصیص دی مصطفیٰ نے، باقی امہات المومنین کو خارج از اہل بیت رکھا مصطفیٰ نے. یعنی خیر پہ تو تھی نا باقی ازواج. بے شک بے شک. تو جناب عائشہ کا اقرار کریں نا آپ، جناب عائشہ کا اقرار کریں بھائی، باقی ازواج مطہرات خیر پہ تھیں آپ کے بقول، جناب عائشہ کا انکار بھی کرتے ہیں کیونکہ باقی ازواج مولا علی سے لڑنے نہیں نا آئیں. یہ مسئلہ ہے اصلا. مولا علی جب معاف کر رہے ہیں، آپ اور میں کون ہوتے ہیں شاہ جی؟ مولا علی معاف کر رہے ہیں، معاف نہ کرتے تو گھر بھجواتے، معافی مانگے آپ کیمرے کے سامنے. اچھا یہ روایت کہاں پہ کہ مولا نے معاف کر دیا تھا؟ گھر کیوں بھجوایا؟ گھر میں بھجوایا کیونکہ علی عورت حسن حسین سے کہا نہیں نانی کو چھوڑ کے آؤ؟ استغفر اللہ، کب کا ہے؟ کہا تو مولا علی نے کہا، ثابت کر رہے ہیں بھائی. انجینئر صاحب کا کلپ، انجینئر صاحب کا کلپ بھائی بہترین گفتگو کرتے ہیں، کلپ دیکھیے. غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ان کی غلطی اجتہادی ہے،
اس کے بعد شیخ البانی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پوری زندگی روتی تھی اپنی اس غلطی کے اوپر، ٹھیک ہے، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے تو الفاظ ہیں، میں نے حضور کی بعد وہ کام کیا، نیا کام، میں اب اس کے لیے بدعت کا لفظ نہیں بولتا احتراماً، جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ظاہر قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو، اسی لیے دیکھیں حضور کی کوئی بیوی بھی ان جنگوں میں شریک نہیں ہوئی، ان کو پتہ تھا کہ ہمیں حکم ہے، حضور کی زندگی میں حکم ہے کہ ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور پھر حضرت عائشہ پوری زندگی اس پہ شرمسار تھیں، آج کی ڈیٹ میں وہ کوئی ان کو متون نہیں کر سکتا، دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں بالکل۔ یہ تو خامنائی صاحب جو اس وقت مفتی اعظم ہیں ایران کے، ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ جو حضرت عائشہ کی توہین کرتا ہے وہ کہتے ہیں شیعہ سے خارج ہے، ہم اسے شیعہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، حضور کی کسی بیوی کی توہین کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کہیں گے شاہ جی؟ نہیں بھاگنے دیں گے آپ کو، نہ کسی شیعہ کتاب کا حوالہ، نہ امیر کائنات نے کہا ہے کہ نانی کو گھر چھوڑ گیا، توبہ استغفار۔ تو نانی ہی تھی نا، آقا نانا۔ اچھا آپ مانتے ہیں کہ جناب صدیقہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ میں تو بھائی اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں اور میں امی جان کا دفاع کر رہا ہوں، بھائی ازواج مطہرات ہیں، میں دفاع کر رہا ہوں۔ اب الحمدللہ میں قبر میں جاؤں گا تو میرا حال جو ہوگا وہ اللہ کرم کرے گا، کیونکہ میں تو دفاع کر رہا ہوں الحمدللہ، میں بطور عاشق رسول دفاع کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے شاہ جی، کیونکہ میں بطور صحابی آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جب مولا علی نے معاف کر دیا، یا تو پھر آپ یہ انکار کر دیں کہ یہ زوجہ محمد مصطفیٰ نہیں تھی؟ تو تھی تو آپ باقاعدہ ادب تو کریں نا بھائی، جو نبی کی قربت حاصل کر چکی ہیں۔ اگر آپ کو اہل سنت کی کتابوں سے عبارت مل جائے کہ مولا علی کو رسول نے طلاق کا حق دیا ہوا تھا، تو یہ بات نہیں ہو رہی، یہ بات نہیں ہو رہی، جو میں بات کر رہا ہوں، جو بات کر رہا ہوں اسی پر آخر حیات شاہ جی جو بات کر رہا ہوں اسی پر ہیں، بھاگنے نہیں دوں گا، میں نہیں بھاگ کون رہا ہے؟ میں نہیں بھاگنے دوں گا، نہیں بھاگنے بالکل نہیں بھاگنے دیں۔ آپ سیدہ عائشہ کا انکار کرتے ہیں، اب ان سیدہ کس لیول سے کہہ رہے ہیں؟ اب سن تو لیں نا، سوال تو سن لیں آپ، اچھا پھر میری بات کا رد کر دیں آپ، اچھا پھر میں اگلا سوال کروں گا، بسم ٹھیک؟ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں، آپ ان کا رد کرتے ہیں، آپ ان کا انکار کرتے ہیں جی۔ آپ اتنا تو حیا کریں کہ محمد مصطفیٰ کی قربت میں رہی ہے وہ، اس کے باوجود آپ ان کا رد کر رہے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا؟ 2 لاکھ سال آئی تھنک شیطان اللہ کی قربت میں رہا ہے، اس کا حیا کریں نا پلیز، حیا کریں نا۔ 2 ہزار سال میں اس نے صرف فجر کی رکعتیں وہ شیطان ہے، یہ امی جان ہے سیدہ عائشہ۔ کاش کہ امی جان باقی رہتی تو امی جان زندہ باد۔ مولا علی نے معاف کر دی تھا شاہ جی، میرے بھائی نہیں ہے روایت ایسی کوئی کہ علی نے معاف تو آپ بتا دو جو روایت تھی، انجینئر صاحب اس کا جواب دیں گے، بتا دیں۔ سگر عائشہ پہ جتنے بھی علماء نے کتابیں لکھی، سلمان ندوی ہو گئے، دیگر شیخ عدنان یہ عراقی ہیں، اور بہت سے حسن بن فرحان ہیں، بہت سے علماء نے، سب نے یہی کہا کہ ساری زندگی حتیٰ کہ بعد از شہادت حیدر کرار وہ روتی رہی کہ کاش علی کے سامنے جنگ میں نہ جاتی، معافی مل گئی ہوتی تو بات کیا تھی۔ تو کیا سن لیجئے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ شرمندگی میں یا پشیمانی میں ایک بھی آنسو مکھی کے سر کے برابر اگر بہا دیا جائے رب بخش دیتے۔ آپ کون ہوتے ہیں پھر فتویٰ لگانے والے؟ علی نے کہاں بخشا؟ علی رب ہے، علی مخلوق ہے، وہ رب ہے، وہی سب ہے، اب بتائیں نا۔ چلیں آئے پھر، اگر آپ نے ڈاکٹر صاحب کو چھیڑ دیا آج، اچھا چلیں چھیڑ کے تو آپ نے چھیڑ دیا آج، چلیں ٹھیک ہے پھر۔ اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مستدرک علی الصحیحین میں، من حرب من اہل البیت فقد حربنی، جس نے ان سے جنگ کی اس نے میرے سے آ کے جنگ کی۔ بے شک بجا فرما رہے رسول اللہ سے جنگ کرنے والے کو پھر کیا آپ کیا کہیں گے؟ اب جو آپ کی بات ٹھیک ہے وہ میں رکھ رہا ہوں، لیکن جو میری بات ٹھیک ہے، آپ مطلب یہ کہ اپنے تاریخی حوالہ جات سے غلط نہیں کر سکتے۔ تاریخ مستدرک علی الصحیحین تاریخ کی کتاب ہے، حق آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب دل کیا اللہ دیو بندیو، مستدرک تاریخ کی کتاب ہے، تو کہے کی کتاب ہے بھائی؟ مستدرک علی الصحیحین وہ کتاب ہے جس میں بخاری اور مسلم کے رجال سے روایات لی گئی ہیں، اور امام ذہبی نے تلخیص لکھی ہے اس کتاب پہ، چھوٹی کتاب ہے امام حاکم نشاپوری کی، منابع حدیثیہ کی اولین کتب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک۔ دوسری بات، تحفہ اثناشریہ کے اندر ہی جب احادیث سے کوئی مسئلہ واضح نہ ہو رہا ہو تو پھر یہ کہتے ہیں جی علماء کے اجماع پہ جاؤ، وعلیہ اجماع العلماء وغیرہ جو ہدایہ وغیرہ میں عبارات موجود ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کیوں لکھا کہ جس نے بھی علی سے جنگ کی وہ باجماع اہل سنت کافر ہے، آپ صرف ڈس آن کرنے کی بات کریں، وہاں حضرت عائشہ کی تکفیر تو کوئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، ان کا موقف ہے، ٹھیک ہے، چونکہ میرا نہیں، شاہ عبد العزیز کا۔ صحیح ہے، چونکہ آپ بیان کر رہے ہیں نا بھائی، منو پڑھ کے لے آؤں بھائی آپ، ارے شاہ جی آپ بیان کر رہے ہیں، میں تو یہی کہوں گا نا، ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے آپ کا موقع آپ نے ایک طریقے سے بیان کر۔ اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنے والا، آپ کی اجازت ہو تو آپ کی اجازت ہو۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو قتل کیا گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ،
اور زیادہ سے زیادہ یہ حضرت ابوبکر صدیق یا جناب عمر فاروق پہ الزام لگائیں گے نا، اس پہ بھی انجینئر صاحب نے خوب کہا، کلپ دیکھ لیجئے، بلکہ ہمارے ہی پوڈ کاسٹ میں یہ کہا گیا، ذرا کلپ دیکھیے۔ مجھے بتایا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر کو کس نے اکھاڑنا تھا، کس کو اختلاف تھا ان کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور زیادہ سے زیادہ بلیم حضرت ابوبکر عمر پہ لگائیں گے نا، تو حضرت ابوبکر کی تو حدیث ہے بخاری کے اندر کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، اور اس حدیث کو امام بخاری نے حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا۔ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اہل تشیع جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ مسئلہ یہ کہ ہے کیوں صحابہ کی تکفیر میں اتنے آگے نکل گئے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جو نبی کی بیٹی ہیں آپ بول رہے ہیں کہ بھئی نبی کی بیٹی کے قاتلین جو ہیں معاذ اللہ وہ صحابہ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرا مخالف اپنی کتاب نہیں پڑھتا، شیعہ کتابیں تو بہت دور کی بات ہیں، یہ اپنی کتب نہیں پڑھتے۔ کم از کم 40 سے زیادہ برادران اہل سنت کی کتب میں یہ عبارت موجود ہے، اور ان میں سے کئی ایک میں جیسے مروج الذہب میں، کنز المال میں، مسند فاطمہ، ابھی اس کی سند پہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بات کی ہے، حضرت ابوبکر کا اپنا اعتراف موجود ہے باقاعدہ کہ کاش میں فاطمہ زہرا کے در پہ حملہ نہ کرتا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ نہیں، بالکل تگڑی ترین سند ہے، جھوٹ۔ اسنادہ حسن الحسن قد صحیح، حسن تقریباً صحیح درجے انجینئر کی صاحب اس روایت کو ہے، رد کر چکے ہیں، کیونکہ حوالہ وہ جات کے پڑھتے ہی ساتھ۔ نہیں ہیں، یہ جھوٹ ہے وہ بول رہے ہیں۔ بالکل بکواس کر رہے ہیں، کیسے جھوٹ ہے؟ ان کے کہہ دینے سے روایت جھوٹی ہو جائے گی، پھر بخاری بھی جھوٹ ہے، مسلم بھی جھوٹ ہے، ابی داؤد بھی جھوٹ ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ ائمہ دین نے باقاعدہ اور تفصیلی جو واقعہ ہے اس کے بعد مولا علی انہی صحابہ کرام کے ساتھ محبت سے رہتے رہے، بالکل نہیں رہتے ایک سیکنڈ بھی وہ برداشت نہ کرتے اگر ایسے کوئی حقائق ہوتے۔ بالکل نہیں رہے، آپ کو کس نے کہا؟ رہے بھائی، محبت سے رہے۔ جو ترجمہ ہے نا اس نے کہا تھا جی کہ اس میں جو لفظ آتے ہیں نا کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ہم اس امر خلافت میں مشورے کو اپنا حق سمجھتے تھے، تو وہ کہتا ہے یہ میں نے بعد میں جب غور کیا تو عربی میں یہ لفظ نہیں ہے مشورے کو، بلکہ اس میں یہ ہے کہ ہم اس امر خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ اچھا، اگر اپنا حق سمجھتے تھے، ایک منٹ سرکار، ایک منٹ، اگر وہ اپنا حق سمجھتے تھے تو پھر صلح کیوں کر لی اور بیعت کیوں کر لی؟ اس کی تو دلیل یہ دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ان کی ذمہ داری تو نہیں تھی، جیسے نبی کی ذمہ داری تو نہیں ہے لوگوں کو ہدایت پہ لانا۔ جب اس نے بس نبی کی ذمہ داری لوگوں کو ہدایت پہ لانا نہیں ہے، لیکن یہ اناؤنسمنٹ تو کرنا ہے نا کہ میں نبی ہوں اور مجھے مانو۔ حضرت علی نے کب خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں منصوص من اللہ ہوں، میں خلیفہ بلا فصل ہوں؟ ابو بکر کو پولیٹیکل لیڈر مانو اور باقی جو سارے معاملات ہیں وہ میں لے کے چلوں گا، دکھائیں نا کبھی انہوں نے دعویٰ کیا وہ تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے۔ اور نہج البلاغہ سے ہم نے جو خطبات پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حضرت عمر کے بارے میں جنگ قادسیہ میں جانے سے جو روکا، رومن امپائر کے خلاف جانے سے روکا، وہاں تو فلاں کے الفاظ بھی نہیں، عمر بن خطاب موجود ہے، اس میں تو الفاظ ہیں کہ حضرت عمر جب پریشان ہوئے نا، کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا قادسیہ میں خود لڑوں گا کیونکہ سپر پاور کے خلاف جنگ ہے، تو حضرت علی نے کیا کہا کہ اگر تم قتل ہو گئے تو مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 کہ اللہ نے خلافت اسٹیبلش کرنی ہے اہل ایمان کے لیے، تو تم یہیں رہو، اگر قادسیہ میں ہم نے شکست کھا لی تو ہم اپنی فوجوں کو واپس بلا لیں گے اور پھر دوبارہ سے حکومت تیار کر کے بھیجیں گے، لیکن اگر تم مارے گئے تو پھر پیچھے عرب کا شرادہ بکھر جائے گا۔ ابھی میں نے شرف کے اکبر سے عبارت پڑھی مولا علی قاری کی، جب مولا علی سے خلافت کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت عشرہ مبشرہ کے صحابی بقول ان کے عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا تھا، سیرت شیخان کا بالکل نہیں کروں گا، فوراً رد کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح اور ہے، صحیح۔ میرا ان سے سوال ہے، شرف اکبر اپنے درسوں میں پڑھاتے ہو تو ذرا حدیث خلافت والے چیپٹر کو بھی ذرا غور سے پڑھ لو، اللہ کے بندو، اسے پڑھنے میں کیا ہے، کتاب پوری کیوں نہیں پڑھتے؟ صحیح ہے، آپ نے بتا دیا کہ 40 قبروں کے حوالے سے بھی بتا دیا، اور قتل فاطمہ الزہرا ابی حوا علیہ افضل الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی بتا دیا۔ اہل سنت کے نزدیک کچھ اور ہے، آپ کے نزدیک جو آپ میرے بھائی یہ سارے حوالے اہل سنت کے، مسئلہ اہل سنت کو ان کی کتابوں سے دور رکھا گیا ہے۔ فرائض السمتین کیوں نہیں پڑھتے؟ مسند فاطمہ سیوطی کی کیوں نہیں پڑھتے؟ صحیح ہے، صحیح انصاب الاشراف ہے، اس کو اور مرزا انجینئر صاحب کی جو حالت دیکھیں، جس کتاب میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا تھا، انصاب الاشراف، حافظ بلازری، اس کے بارے میں منگول جیلمی صاحب کہہ رہے ہیں چونکہ زبیر علی زئی صاحب نے کہہ دیا لذا یہ کتاب امام بلازری تک ثابت نہیں۔ اور اللہ کے بندے، ابن حجر اسقلانی سے لے کے صاحب معجم الادباء، صاحب معجم الادباء سے لے کے صاحب معجم المؤلفین عمر رضا قحالہ سے لے کے خیر الدین زرگلی نے کتاب الاعلام، کتنے حوالے دوں کہ یہ اس تک ثابت ہے؟ ساروں کو چھوڑ، تیرے باب مفتی اسحاق کی کتاب مقصد حسین میں انصاب الاشراف کے کئی حوالے ہیں، ابھی بھی ثابت نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں، مجھے بتائیے، چونکہ اب بیٹی کی بات ہوئی یا بیٹی کا ذکر ہوا
تو بابا جان کی بات بھی کر لی جائے. محمد بالکل. مصطفیٰ محمد صلی اللہ بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راحت قلب زینت مجھے پسند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی طور پہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. جی لیکن اہل تشیع یہاں بھی ممبر حسین پہ زر کمانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی مصطفیٰ کو قتل کیا گیا. ہاں جی. محمد مصطفیٰ کی ظاہری رحلت نہیں تھی بلکہ ان کو بھی قتل کیا گیا. کیا دلائل آپ کے پاس؟ الحمدللہ امام ابن اثیر جزری نے الکامل فی تاریخ کے اندر اس روایت کو حضرت سلمان فارسی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے تھرو نقل کیا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی وفات نہیں شہادت ہوئی تھی, انہیں زہر دیا گیا تھا. کس نے دی زہر؟ جنہوں نے آخری وقت میں دوائی کا بہانہ کیا تھا. بخاری جان نثار صحابہ کرام کی موجودگی میں کسی کی جرت کوئی زہر دے؟ جان نثار صحابہ کرام کی موجودگی میں حارث بن نعمان فہری آ کے رسول سے کہہ رہا ہے میں آپ کی بات نہیں مانتا, میں نہیں مانتا من کنتم وہ تو خدیر کا مقام ہے نا بھائی. بھائی جان نثار تب نہیں بیٹھے ہوئے تھے, وہ رسول سے بدتمیزی کر رہا ہے آپ کے سامنے, آپ کے والد سے بدتمیزی کر رہا ہے, آپ اٹھ کے منہ توڑتے ہیں. یہ جان نثاروں کا مجمع ہے. اس کی گڈ لک تھی کہ علی وہاں موجود نہیں تھے, جان نثار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بدتمیزی کر رہا ہے. علی وہاں موجود نہیں تھے, علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا گیا. اور غدیر سے واپس آنے کے بعد یہ مارکا ہوا ہے. علی موجود نہیں تھے اور لگا ہوا تھا میں نہیں مانتا علی کو, یہ ہے وہ. اور یہ ساری تفصیل امام قرطبی نے, اور امام قرطبی کو چھوٹا نام نہیں ہے اہل سنت میں, ان کی یہ تفسیر قرطبی میں موجود ہے. سال اسائل بعذاب الواقع سورہ حجرات کے اندر جب آیت آئی ہے کہ اس نے عذاب مانگا اور ہم نے دے دیا. ٹھیک ہے بالکل صحیح, لیکن ظاہر ہے کہ شہادت مصطفیٰ پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہاں اس پہ ذرا بات آپ کریں. اس وقت رسول اللہ کے پاس کوئی موجود نہیں تھا. جب یہ بخاری کے اندر پوری تفصیلی روایت موجود ہے, جب رسول اللہ کو آپ بتا دیں ذرا کھل کے کہ زہر دینے والا کون تھا محمد مصطفیٰ کو. میرے بھائی اب بخاری کا جو متن ہے اس میں حضرت عائشہ کا نام ہے, اور زبردستی رسول اللہ کو دوائی پلائی ہے. یا رسول اللہ پیے معاذ اللہ. وہ انجینئر صاحب کا ذرا کلپ میں ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں اس حوالے سے. بعض غالی شیعہ کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ حضور کو زہر دیا گیا ہے, نعوذ باللہ. وہ دوائی تھی, زہر نہیں تھا. باقی یہ جو کچھ ہوا اسی حدیث میں موجود ہے. وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دوائی زبردستی اس لیے پلائی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ مریض جو ہے وہ دوائی سے ناگواری کا اظہار تو کرتا ہی ہے. وہ اس کو نبی علیہ السلام کے حکم کے طور پہ نہیں لے رہے تھے بلکہ ایک عام مریض کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے, کیونکہ اس زمانے میں تو وہ والے عقیدے نہیں تھے جو آج کل ہیں. وہ تو نبی علیہ السلام کو بھی انسان ہی مانتے تھے کہ بشری تقاضے تو حضور کے ساتھ بھی لگے ہوئے. کیا آپ کو جب زخم لگا ہے تو آپ کا خون نہیں نکلا؟ نکلا ہے نا. آپ کو جب غم پہنچا ہے تو آپ کے آنسو نہیں نکلے ہیں نا. تو صحابہ کرام آپ علیہ السلام کو مرتبے میں نہیں لیکن ایز اے اسپیشیز میں سے انسان مانتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے اس طریقے سے ریئیکٹ کیا جو بالکل صحیح تھا اپنے ان کے ذہن کے مطابق. وہ تو جب بعد میں نبی علیہ السلام کو افاقہ ہوا یا آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے منع کیا تھا تو تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو پھر آپ نے اس کی ایک سمجھ لیں تعزیر کے طور پر کہا کہ باقی لوگوں کے منہ میں بھی دوائی ٹپکائی جائے. بڑا اچھا ہو گیا, وہ باقی لوگوں کے منہ میں جو دوائی ٹپکائی گئی اس سے پتہ چل گیا کہ وہ زہر نہیں تھا, ورنہ باقی بھی مر گئے ہوں گے. ہاں یہ بھی فائدہ ہو گیا نا. انجینئر صاحب کا کلپ ناظرین نے دیکھ لیا. شاید میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نفرت میں اس قدر غلو نہیں کریں. میں غلو نہیں کر رہا, پلیز بخاری کی For روایت God's sake, ہے ڈاکٹر صاحب. آپ مت کریں. آپ بات سن لیجیے, ذرا میری بات سن لیجیے. آپ مت کریں. ہم نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے, اور ہم سے یہ سوال کیا جائے گا. ہم سے سوال ہوگا قبر میں, گو کے 3 سوال ہوں گے, مگر روز آخرت ہم سے سوال ہوگا کہ میرے محبوب کے جانشاروں کو یا میرے محبوب کی ازواج مطہرات کو کس کس القابات سے تم پکارتے رہے, کیسے نفرت کرتے رہے. سوال ہوگا. انجینئر صاحب فرما رہے ہیں جس طرح سے مریض آخری وقت میں دوائی پینے سے انکار کرتا ہے, یعنی اس کی طبیعت میں ایک عجیب سی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی میں نہیں پیوں گا, اسی طرح سے محمد مصطفیٰ بتقاضۂ بشریت انکار کر رہے تھے. انجینئر صاحب کا کہنا ہے. تو شاید یہی امر ملحوظ خاطر رکھ کر سیدہ ظاہر ہے کہ عائشہ نے دوا دی ہو یا پلائی ہو, آپ اس کو زہر کا نام دے رہے ہیں. وہ تو بیوی ہونے کے ناطے دوا دے رہی ہیں, آپ زہر کا نام دے رہے ہیں. بھائی زہر کا نام میں نے نہیں دیا, زہر کا نام دیا امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں, زہر کا نام دیا علامہ ماہر علم مصطفی نے تنزیہ الانصاب میں. تنزیہ الانصاب جو کتاب ہے یہ اہل سنت کی 1919 میں لاسٹ اس کا ایڈیشن چھپا تھا. اب 105 سال ہو گئے, دوبارہ کیوں نہیں چھاپ رہے؟ اور اس کتاب کے اوپر میں اس کا فرنٹ اگر آپ کو دکھاؤں آپ حیران رہ جائیں گے. انہوں نے واضح لکھا ہے یہ کتاب اہل سنت سے زراعت ملاحظہ نہ فرمائے, خود لکھا ہے باقاعدہ. شیعوں کی رد میں لکھی ہے لیکن اہل سنت پھر بھی ملاحظہ نہ فرمائے کیونکہ اپنی پول کھول چکے ہیں ماشاءاللہ اس میں. اور پھر آخری عمر میں یہ بھی بتا دیں, میں کہہ رہا ہوں آخری عمر میں
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل تشیع کی جانب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قلم اور دوات مانگی گئی، یا قلم اور کاغذ، ہاں حدیث قرطاس، حدیث قرطاس، قلم اور دوات مانگی گئی. اس حوالے سے کیا کہیں؟ بالکل مانگا گیا تھا، یہ تو متواتر ترین روایت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا بالکل. کیا کہیں گے اس حوالے سے قلم اور دوات، قلم اور کاغذ مانگا گیا؟ میرے بھائی چاہے دوائی کا مسئلہ ہو یا قلم اور کاغذ کا مسئلہ ہو، جب اللہ نے کہہ دیا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. محمد جو کہہ دے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم الرسول فانتہوا، جب رسول عطا کر دے لے لو، وما نہاکم فانتہوا منع ہو جاؤ جس سے منع کریں. تو رسول کہہ رہے ہیں دو، آپ نے یہ کیوں کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ؟ رکیے ذرا، انجینئر صاحب کا کلپ دیکھ لیجئے حدیث قرطاس کے حوالے سے. یعنی اہل تشیع کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں قلم اور کاغذ مانگا. انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. تو جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کاغذ قلم والی حدیث قرطاس، تو کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دینا چاہتے تھے خلافت کے بارے میں؟ یہ اس پہ بھی تھوڑا سا ہاں جی بالکل. میرا تو خیال ہے کہ اگر قرطاس کے موقع پہ کاغذ قلم آ جاتا، شانے کی ہڈی کاغذ نہ کہ یہ کہنے کہ کاغذ زمانے جو ہوتا ہی نہیں جی، تو حضرت ابوبکر کے لیے خلافت لکھوا سکتے تھے، حضرت علی کے لیے نہیں لکھوانی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ، بادشاہ تو آئے نہیں تھے، وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے، وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے، تو آؤ ہم ان سے خلافت کے لیے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں اس امر خلافت میں شریک نہیں کرے گی. ان کو پتہ تھا، ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا. جا کے پوچھ لیتے نا تو حضور نے کہا تھا نہ، پھر کیونکہ نبی علیہ السلام ملک نہیں تھے نا. باقی اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ بھی چن لیا جاتا تو وہ ہر طرح سے ڈیزرونگ تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، چن لیا جاتا. ٹھیک ہے، نہیں چنا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہاں بھی جھوٹ، یہاں بھی جھوٹ. اب ثابت کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم اور کاغذ مانگا کیوں، کس سے مانگا، کس کی ضرورت تھی نبی مانگے اور کوئی دینا. فقال عمر، یہ عبارت موجود ہے بخاری و مسلم میں کہ رسول اللہ پر بیماری کی سختی ہے، لیکن اس کی ایک اور عبارت جو سیر العنوان میں حافظ غزالی نے لکھی ہے اور آپ کے بالکل پیچھے پڑھی ہے تفہیم البخاری فی شرح بخاری دکتور داؤد راز کی، اس میں موجود ہے کہ یا حجر کے الفاظ تھے، معاذ اللہ رسول اللہ کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ بڈھا پاگل ہو گیا. حجر ہذیان کی تہمت لگائی گئی تھی، اور انہوں نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا یہ اس وقت آپ کے پیچھے تذکرۃ الرحمانیہ کتاب موجود ہے جس میں محدث اعظم اہل سنت نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کہنا اصل میں انکار حدیث کے مترادف ہے. انکار حدیث بھی ہوا اور رسول اللہ کی گستاخی بھی کی گئی ہے وہاں پہ، اسے کہتے ہیں حدیث قرطاس. اور بڑے مزے کی بات، یہیں پہ رک جائیں، منگول جیلمی صاحب سے کہیں کہ انہوں نے خادم رضوی صاحب کی حیات میں کتاب کا حوالہ دیا تھا، کشف المحجوب، نہ کشف المحجوب کے حوالے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. الحق المبین علامہ سعید یہ بریلوی صاحب کی، اس کتاب کا موضوع ہی یہ تھا کہ گستاخی کی تعویل کرنا بھی گستاخی ہے. علامہ سعید خدری کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، سعید احمد کاظمی صاحب، ٹھیک ہے، اہل سنت عالم ہیں، انہوں نے پوری کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے کہ المبین کی گستاخی کی تعویل بھی گستاخی. اور اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان میں واضح کہا ہے کہ صریح قول میں تعویل نہیں سنی جاتی. الحمدللہ تعویل کا کوئی دوسرا حصہ نہیں بنتا یہاں پہ، ہذیان کہہ دیا رسول کے قول کو. اور سب سے بڑھ کے یہ آپ کے پیچھے ایک کتاب پڑھی ہے انٹل والیومز، نسیم الریاض فی شرح شفاء قاضی الایاز، یہ بالکل پیچھے آپ کے، یہ قاضی ایاز مالکی الاندلسی کی الشفاء فی حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح لکھی گئی 10 جلدوں میں. اس میں موجود ہے کہ رسول اللہ خلافت لکھنا چاہتے تھے، اسی لیے نہیں دیے گیا قلم اور کاغذ. اور یہ ساری مبسوط اور جامعہ ترین کتب برادران اہل سنت ہے. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا مخالف اپنی کتاب نہیں پڑھتا، میں کی کروں؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. ان کے جو یہ کام کرتے ہیں نا، ریئلی سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہ کام ذرا اکیڈمی سے نکل کے بسوں کے اندر کریں، بیگز میں پھکیاں رکھ کے بیٹھے ہیں، پھر جا کے لگے نا آپ بھی جیسے بیانات دینے جیسی باتیں کر رہے ہیں اپنی لائبریری سے نکل کے باہر جا کے کریں. الحمدللہ میں اشرا پڑھتا ہوں، میں مجالس پڑھتا ہوں، یہ تو نکل دے ہی نہیں پائیں. میں مجالس پڑھ رہا ہوں، میں پاکستان کے 22 شہروں میں مجالس پڑھ چکا ہوں. ظاہر ہے کہ ان کے جو نظریات ہیں یا جو ان کی تحقیقات ہیں ان کے ذمہ دار یہی ہیں بھائی. بس میں تو بطور صحافی سوال کر رہا ہوں. میں آخر پہ بس یہی کہوں گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو شاہ جی کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی چیلنجنگ بات کہنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر. کوئی چیلنج نہیں،
5 मिनट सामने आके बैठे, सारी इल्मी हैसियत निकाल के सामने रखूंगा बस। यानी आप ये कह दे कि इंजीनियर साहब हिम्मत है तो 5 मिनट मेरे सामने आकर बैठ जाए। बस ऑनलाइन बैठना ये तो कह दे ना, कह दे प्लीज बात। 5 मिनट अगर आप मेरे सामने, वैसे मैं 6 साल से कह रहा हूँ, लेकिन नाम लेकर कहे ना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मंगोल जहलमी साहब, अगर 5 मिनट, आप मंगोल खुद कहते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, 5 मिनट आप मेरे सामने आके बैठे, इंशाल्लाह तबारक व तआला सारी आपकी इल्मी हैसियत निकाल के आपको दिखा देंगे कि आपने आज तक शिया मजहब पे जो सवालात किए हैं, जिस शियों को बुखारी मुस्लिम से आप हवाले दे रहे होते हैं, जो हमारे पे हुज्जत नहीं है, 5 मिनट सामने आके बैठे, आपकी सारी इल्मी हैसियत निकल जाएगी। और सबसे बढ़ के बात, या झूठे कर दो या हो जाओ, वो सामने पता चलेगा मैदान में कौन झूठा है कौन सच्चा है। शाह जी बहुत शुक्रिया आपका, कीमती वक्त अता फरमाया। पहला पॉडकास्ट था आपका, बेहतरीन रहा जी जी, इंशाल्लाह हम अब करते रहेंगे आपके साथ नशिस्तें होती रहेंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अता फरमाया, बहुत मोहब्बत फरमाई, आपकी इंतहाई मशकूर भी हैं। नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपने मेजबान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाजत दीजिए। और आज का पॉडकास्ट आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। प्रोग्राम करते वक्त गलती या कोताही हुई हो तो रब के हुजूर माफी के खासगार और तौबा के तलबगार हैं। जिसमें जवानी और सांसों में मेहरबानी रही तो इंशाल्लाह आपसे अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।